الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال جل شأنه في سورة الحشر: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. برادران اسلام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز اسلامی ماؤں اور بہنوں، عزیز پیارے بچوں، اس دنیا میں حق و باطل کی جنگ جب سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بنایا تب سے اس کی ابتدا و شروعات ہوئی. ایک انسان جو اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ اور اس کا محبوب بندہ بن کر اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اور وہ اس مشن، اس ہدف اور اس مقصد کے تئیں اپنی زندگی کے نشیب و فراز کو ڈالتا ہے جو انبیاء و رسول علیہ السلام کی دعوت کی اساس اور اس کی بنیاد رہی ہے. تو لا محالہ اس کے دشمن بھی پائے جاتے ہیں، اور انسان کا ازلی دشمن جیسا کہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں، جس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا.
शैतान यकीनन तुम्हारा अजली दुश्मन है। तो दुश्मन के साथ हमें कैसे चाको चौबंद रहना है, मोहतात रहकर जिंदगी गुजारना है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फत्तखिदूहु अदुव्वा, तो दुश्मन को दुश्मन जानकर तुम इस दुनिया में अपने कदम को फूंक फूंक कर आगे बढ़ाओ। इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, दुश्मन शैतान इंसान का अज़ली दुश्मन वो अपनी टोलियों को, अपनी जमात को बुलाता है, अपनी तरफ खींच लाता है, ताकि वो सब जिनको बुला रहा है वो भी इस शैतान के साथ जहन्नम में दहकती हुई आग में दाखिल होने वाले बन जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं वआमुरुकुम बिज़्ज़िक्रि अज़्ज़ा व जल्ला, मैं तुम्हें हमेशा हमा वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करने का हुक्म देता हूं। क्यों? उसकी वजह भी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि जब कोई इंसान का इस दुनिया में उसका कोई दुश्मन होता है, उससे कोई दुश्मनी मोल लेता है किसी भी बुनियाद पर, किसी भी शोबे में, तो वो घर से निकलता है तो दुश्मन उसके पीछे पीछे उसका पीछा करते हुए उसके ताक और फिराक में लगा रहता है। तो फरमाया कि जब वो किसी ऐसे जगह पर पड़ाव डालता है जहां पर मजबूत चट्टान मिल जाती है, उसको मजबूत किला मिल जाता है, तो वो उस मजबूत दीवार के अंदर या किला के अंदर या चट्टान के अंदर दाखिल होकर के अपने आप को उस दुश्मन के पीछा करने से बचा लेता है। तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि इंसान का अज़ली दुश्मन जो शैतान है, उससे इंसान अपना बचाव सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में कर सकता है। यहां पर तो उसने अपने दुनियावी दुश्मन से बचने के लिए चट्टान के अंदर या मजबूत दीवार के अंदर पनाह ले ली तो उससे बच गया, लेकिन शैतान से जो हमारा अज़ली दुश्मन है उससे बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार काम आ सकता है। और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि वो हथियार है इंसान के पास अल्लाह रब्बुल आलमीन का कसरत से जिक्र करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करना। बगैर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र किए हुए और अपनी जिंदगी के नशेब व फराज में, अपने औकात में, अपने जिंदगी के लम्हात में अगर हम अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहे, अल्लाह की याद से अपने दिल और अपनी जबान को खाली रखा, तब शैतान हम पर उतना ही ज्यादा मजबूत और ताकतवर होकर हमला कर बैठता है। तो उससे बचने के लिए अल्लाह का जिक्र करना बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों, शैतान इंसान के पास 3 दरवाजों से दाखिल होता है। इमाम इब्न क़य्यिम ने लिखा अल-वाबिल सय्यिब मिन अल-कलिम अत-तय्यिब के अंदर कि शैतान इंसान के अंदर 3 दरवाजों से दाखिल होता है, अल-गफला वश्शहवा वल-गज़ब। दूसरी आखिरी 2 चीजें जो बयान की, शहवत इंसान के अंदर ख्वाहिशात नफसानी, हवा परस्ती, मनमानी जिंदगी गुजारने की ख्वाहिशात, जो मन में आए, जो दिल कहे, जो नफ्स कहे उसकी बात मानता जाए, उसके मुताबिक चलता रहे। और गुस्सा की हालत, ये 2 हालत में शैतान इंसान पर ज्यादा काबू पा लेता है और शैतान इंसान के अंदर दाखिल हो जाता है। और पहली चीज जो उन्होंने जिक्र की, अल-गफला, जो मेरे इस मौजू से मुताल्लिक है। गफलत यानी गफलत किसको कहते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद से जबान और दिल का खाली होना। चाहे वो हमेशा गफलत में पड़ा रहे, कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद ना करे, नमाजों से कोई सरोकार ना हो, तो आप समझ जाइए, अंदाजा लगाइए कि वो शैतान का किस कदर कैदी बन चुका होता है और उसके लिए रिहाई पाना कितना मुश्किल हो जाता है। और जितना ज्यादा वो गफलत का शिकार होगा, यानी अल्लाह के जिक्र से गाफिल होगा, उतना ज्यादा शैतान उस पर काबू पा लेगा। लेकिन एक मुसलमान बंदा
جس کے دل میں صحیح معنوں میں ایمان ہے، ایمان کی رمق، ایمان کا نور ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہتا ہے، لیکن شیطان اس کے بھی فراق میں لگا رہتا ہے، گھات لگائے ہوئے بیٹھا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ انسان، وہ بندہ اللہ کے ذکر سے ایک لمحہ کے لیے بھی اگر غافل ہو گیا اور اس کی زبان، اس کے دل سے اللہ کا ذکر چند منٹ کے لیے بھی اگر نکلا، خالی ہو گیا، تو شیطان فوراً حملہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کی جو صفت بیان فرمائی، الوسواس الخناس، شیطان دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ بخوبی یہ بات جانتے ہیں، سنا بھی ہوگا خطبہ کی زبانی، کہ جو چیزیں ہم اپنی زندگی کے عام معاملات میں بھول جاتے ہیں، یاد نہیں آتی ہے، تو جب نماز میں بندہ کھڑا ہوتا ہے تو شیطان ان چیزوں کو یاد دلاتا ہے، جان بوجھ کر وہ یاد دلاتا ہے، اس لیے کہ وہ دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، وہ سینوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، تو نماز کے اندر وہ چیزیں اس کو یاد آ جاتی ہیں۔ اور اس کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، الخناس، یعنی خناس کہتے ہیں سکڑ جانا، انتہائی چھوٹا، کمتر، ذلیل ہو جانا۔ یعنی جب اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے بندہ، ایک بندہ جو گناہ میں لگا رہتا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگا ہے، نیکی کے کاموں سے ہٹا کر اس کو گناہ کے کاموں پر لگا دیا، اب وہ گناہ کے دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے اور اس کے اندر انتہائی گہرائی میں چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ شیطان اس سے مایوس ہو جاتا ہے۔ کس بات پر؟ کہ وہ واپس پلٹ کر اب اس نیکی کے راستے پر نہیں آ سکے گا، وہ واپس پلٹ کر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع اور انابت اختیار نہیں کر سکے گا۔ اس بات سے شیطان اس کے حق میں مایوس ہو جاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے تو اس کے ساتھ بہت بڑا گیم کھیل دیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو کہ شیطان کی یہ صفت اور یہ وصف بیان کیا، الخناس، اللہ رب العالمین کی رحمت جوش مارتی ہے، تو وہ بندے کو اللہ رب العالمین توفیق دے دیتا ہے نیکی کے کام دوبارہ کرنے کی، تو وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھائی الفاظ ارشاد فرمایا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، وہ لوگ جو گناہوں کے کام کر بیٹھتے ہیں، اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، بے حیائی کے کام کر لیتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اہل ایمان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور یہ مقام مدح یعنی تعریف کے مقام پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل رکھی، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش اور مغفرت اللہ رب العالمین سے طلب کرتے ہیں۔ تو یہ مومنین کے اوصاف بیان کیے گئے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا، مٹانے والا ہے بھی کون؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دعا میں بکثرت یہ بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، بارے تجھ سے بچ کر جانے کی نہ تو کوئی پناہ گاہ ہے اور نہ تجھ سے بچ کر جانے کی کوئی نجات حاصل کرنے کی جگہ الا الیک، مگر اگر ہماری زندگی میں خسارہ آ گیا، گناہوں کے دلدل میں اگر ہم پھنس گئے، تو استغفار کے ذریعے، اللہ کا ذکر کرنے کے ذریعے ہی ہم اللہ کی طرف واپس پلٹ سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں واپس خوشحالی اور سکون و اطمینان کو داخل کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، الخناس، جب وہ بندے کی یہ صفت ہو جاتی ہے، اللہ کو یاد کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، تو شیطان دوبارہ پھر اس سے مایوس ہو جاتا ہے، دوسری شکل میں، تصویر کا دوسرا رخ، اب وہ اس سے مایوس ہو جاتا ہے کہ اب دوبارہ وہ یہ پچھتاوا، اپنا ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے کہ میں اس کے پیچھے بیکار ہی لگا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا تو اس کا اتنا زیادہ مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں نہ بڑا ہوتا۔ تو ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتا ہے۔ الخناس انتہائی ذلیل، کمتر، حقیر ہو جاتا ہے، انتہائی چھوٹا ہو جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے،
امام ابن قیم نے لکھا کل وصی او کذباب، جیسے کہ چھوٹا پرندہ ہو، چھوٹا پرندہ اگر انسان کے سامنے آ جائے تو اس کو دور بھگانا کوئی بہت مشکل کام نہیں، بہت معمولی کام ہے۔ او کذباب، یا وہ مکھی کے مانند ہو جاتا ہے، مکھی اگر انسان کے اوپر بیٹھ جائے تو اس کو ہٹانے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح شیطان کا اس کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے کہ شیطان کا قابو جو اس پر پڑا تھا، اب اس کا قابو شیطان کے اوپر پڑ گیا اور یہ شیطان کے اوپر حاوی ہو گیا، غالب آ گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ صرف اور صرف دو چیزوں کی بنا پر، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے، اللہ کا ذکر کرنے، برابر اللہ کے ذکر میں اپنے دل اور دماغ کو لگانے اور اپنی زبانوں پر زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے سے اور توبہ اور استغفار کرنے سے، اپنے گناہوں کی ہمیشہ معافی مانگنے اور معافی طلب کرنے سے۔ لیکن جو لوگ جن کو اس کی بھی توفیق نہ ملے، ان کا حال جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حشر کی آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے آپ کو بلوا دیا۔ اب اس بات کی فکر کہاں کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا محدود ہے، یہ زندگی چند روزہ ہے، اور ایک دن اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، حاضر ہونا ہے، جہاں ایک ذرہ تک کا حساب دینا پڑے گا۔ اب اس کی فکر اور اس کی پرواہ نہیں ہوتی اس کے اندر۔ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، یعنی اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کا ایک مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ کو یاد نہیں کیا اپنی زندگی میں، اللہ رب العالمین کی کتاب، اس کی تعلیمات، اس کے دین کو فراموش کر دیا، اور ایسا ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں ان کے اپنے مقصد حقیقی سے ان کو غافل و بے پرواہ کر دیا، ان کے اپنے مقصد سے ان کو ہٹا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس دنیا میں جب اللہ رب العالمین کو یاد رکھے گا اور اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنی زندگی کو آباد رکھے گا اور اپنے زندگی کے کاموں کو آگے بڑھائے گا، تب جا کر کے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، اپنے اصل ہدف کو وہ پائے گا اور صحیح نتیجے تک پہنچے گا۔ لیکن اگر وہ اللہ کو بلا دے، اللہ کا ذکر نہ کرے، تو اپنے کام میں بھی وہ اصل مقصد تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا، بارہ سنا ہوگا، بہت سارے لوگ شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم بڑی محنتیں کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑی جد و جہد کرتے ہیں، لیکن کوئی حل نہیں نکلتا، ہماری زندگی میں کوئی خیر و برکت کا کہیں سے کوئی نام و نشان نہیں نظر آتا۔ تو میرے بھائیوں، اس کا جواب اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں دے دیا۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں امام ابن قیم نے لکھا کہ جب ان کو قید میں ڈال دیا گیا، جیل میں ان کو بند کر دیا گیا تاریک کوٹریوں میں، تو انہوں نے کہا کہ ما یفعل اعدائی بی، میرا دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، انا جنتی و بستانی فی صدری، میری جنت اور میرے سینے کی بہار، میرا باغ میرے ساتھ ہے، میرے سینے میں ہے، ان سرت فہی معی، میں جہاں بھی چلوں نکلوں، جہاں بھی رہوں، یہ میرے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ رب العالمین کا ذکر اور توحید و ربوبیت، توحید و الوہیت، توحید اسماء و صفات کی معرفت، کما قو اللہ رب العالمین کی معرفت اور کما قو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، یہ اور قرآن و سنت کے علوم، علم دین، یہ سب میرے ساتھ ہوتا ہے، میں جہاں کہیں بھی رہوں یہ میرے ساتھ چلتا ہے۔ اگر مجھے قتل کر دیں تو شہادت کی موت ہوگی، اور اگر مجھے میرے شہر سے جلا وطن کر دیں تو سیاحت ہوگی، یعنی میں زمین میں اللہ کی اور چلوں گا، نکلوں گا، اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو دیکھ کر کے، اس کی عجائب کائنات کو دیکھ کر کے، اس کی طرح طرح کی بنائی ہوئی مصنوعات کو دیکھ کر کے، اور اس کی خلقت کی اور اس کی صنعت و کاریگری کو دیکھ کر کے میں توحید کو اور زیادہ مضبوط کروں گا، اور اللہ رب العالمین کی یاد اور اس کے ذکر میرے اندر اور زیادہ بڑھے گا، تو میں اللہ رب العالمین سے اپنی لو لگانے والا اور زیادہ ثابت ہوں گا۔ تو میرے بھائیوں، امام ابن قیم نے لکھا کہ ہم جب پریشانیوں میں ہوتے تھے، بہت زیادہ مصیبتیں ہم پر آ جاتی تھیں، تو ہم گھبرائے ہوئے امام ابن تیمیہ کے بعد اپنے استاد کے پاس جایا کرتے تھے،
اور وہاں پر جاتے تھے انتہائی پرسکون، بڑی عجیب و غریب زندگی ہمارے اور آپ کے خیال میں، انتہائی پرسکون انداز میں وہ جواب دیتے تھے اور ان مشکلات کا حل اتنے سکون اور راحت کے انداز میں پیش کر دیتے تھے کہ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ جیسے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم کبھی اس میں گرفتار ہی نہیں تھے کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی بھی آئی۔ وہ زندگی وہ گزارا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ جیل کے اندر بند تھے، دنیا ان پر ظاہری اسباب اور بنیاد ظاہری اسباب کی بنا پر دنیا ان پر تنگ کر دی گئی تھی۔ جیل کی کال کوٹھیوں میں تاریک کمروں میں بند ہونے کے باوجود وہ انتہائی خوشگوار اور سکون و اطمینان کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ کیوں؟ بعض سلف کا اس سے یہ منقول ہے، انہوں نے کہا کہ انا لفی واللہ انا لفی عیش، اللہ کی قسم ہم ایسی پرسکون اور اطمینان بخش زندگی گزارتے ہیں، سکون و اطمینان اور راحت سے بھری زندگی گزارتے ہیں، لو علم به الملوک او ابناء الملوک لجالدون علیہ بالسیوف۔ یہ زندگی جس کے بارے میں وہ ذکر کر رہے ہیں وہ بظاہر دنیاوی اسباب اور متاع اور ساز و سامان نہیں ہے ان کے پاس، اللہ کا ذکر ہے، توحید کی دولت اور اس کی امارت ان کے سینوں میں ہے، کتاب و سنت کا صحیح علم ہے ان کے پاس۔ وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں لجالدون علیہ بالسیوف، اگر اس زندگی کے بارے میں بادشاہوں کو یا بادشاہوں کے بیٹوں کو معلوم ہو جائے، بادشاہوں کو یا بادشاہوں کے بیٹوں کو معلوم ہو جائے، بادشاہ وقت کو اس کی خبر لگ جائے، یعنی وہ اگر محسوس کر لیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس زندگی کی اطمینان اور اس کے سکون، اس کی کیفیت کو وہ محسوس کر لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے کہ وہ محسوس کر لیں ہماری زندگی کے چین و سکون و قرار کو، تو لجالدون علیہ بالسیوف، تو وہ ہمارے اوپر تلواروں کو میان سے نکال لے اور ہم سے کوڑا لگا کر لڑائی کرے، جھگڑا کرے، ہم سے جنگ کرے کہ وہ زندگی کو ہم سے چھین لے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کو عطا کی گئی ہوتی ہے۔ اور امام ابن تیمیہ نے کہا کہ واللہ ان فی الدنیا جنت من لم يدخلها لم يدخل فی جنت الاخرہ، کہ فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی جنت بنائی ہے، یہی جنت جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایسا کہ حدیثوں میں ذکر آیا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ وما ریاض الجنہ، یہ جنت کی کیاریاں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حلق الذکر، ذکر کی مجالس، اللہ رب العالمین کے ذکر کی مجالس، قرآن و سنت کے دین کے علوم کی مجالس، یا مسجدوں میں جو بھی دینی کام ہو رہا ہو، کتاب و سنت سے متعلق، قرآن و حدیث سے متعلق جو بھی کام ہو رہا ہو، ان تمام مجالس میں شریک ہونا یہ جنت کی کیاریوں کو چرنے کے برابر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا۔ تو فرمایا امام ابن تیمیہ نے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ایک ایسی جنت بنائی ہے انسان مومن کی زندگی میں، حالت ایمان میں، ایمان کی حالت میں رہتے ہوئے ایک پکے سچے مومن کی زندگی میں، کہ اگر اس ایمان کی حالت میں جا کر کے اس جنت میں دنیا کی اگر کوئی داخل نہیں ہو سکا، لم يدخل جنت الاخرہ، تو وہ آخرت کی اللہ رب العالمین کی ابدی و سرمدی والی زندگی اس جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے لا تدخل الجنت الا نفس مومنہ، جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو صحیح معنوں میں ایمان والا ہو، ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم آپس میں صحیح معنوں میں اس وقت بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ جب تم وہ کرنے لگو تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے درمیان، جس کو جانو یا جس کو نہ بھی جانو، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی، اور جب محبت بڑھے گی تو ایمان کی رمق بڑھے گی،
ایمان کے درجات و مراتب بڑھیں گے تب اور زیادہ دین کے کام کرنے میں، اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی اور اس کی عبادت کرنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں اور زیادہ لذت ملے گی۔ جتنے زیادہ ایمان کے مراتب میں بندہ مضبوط ہوگا اتنی زیادہ ایمان کی رمق اس کے اندر بڑھے گی۔ آخری بات جو بہت انتہائی اہم ہے، جس کو امام ابن قیم نے بڑے ہی بہترین انداز میں ذکر کیے، وہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ انہوں نے لکھا کہ وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْقَلْبَ يَصْدَعُ كَمَا يَصْدَعُ النُّحَاسُ وَالْفِضَّةُ وَغَيْرُهُمَا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دل کے اندر بھی میل اور زنگ لگتا ہے جیسے کہ تانبے اور چاندی وغیرہ کو زنگ لگتا ہے۔ وَجِلَاؤُهُ بِالذِّكْرِ، اور دلوں کے اس زنگ کو کیسے صاف کیا جائے گا، اس کو کیسے دھلا جائے گا؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے ذریعے اس زنگ کو جلا حاصل ہو سکتی ہے، دلوں کے زنگ کو جلا حاصل ہو سکتی ہے۔ فَإِنَّهُ يَجْلُوهُ حَتَّى يَدَعُهُ كَالْمَرْأَةِ الْبَيْضَاءِ، اس لیے کہ اللہ کا ذکر اس کو اس طرح دھل دیتا ہے اور صاف کر دیتا ہے، اس کے اندر اتنی جلا آ جاتی ہے کہ یہاں تک کہ وہ بالکل سفید چمکتی ہوئی عورت کے مانند ہو جاتا ہے۔ اگر اس عورت کو چھوڑ دیا جائے، اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے، کوئی اس سے شادی نہ کرے، اس کی زندگی ایسے ہی برباد ہو جائے تو وہ بالکل مرجھا جاتی ہے۔ اسی طرح دل جب اللہ کی یاد سے اس کو آباد نہ رکھا جائے، اللہ کی یاد سے اس کو غافل رکھا جائے تو ویسے ہی وہ دل بھی مرجھا جاتا ہے اور مردہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر زندگی باقی نہیں رہتی، اس کے اندر حقیقی اور اصل زندگی اور اس کے اندر تر و تازگی، اس کے اندر جلا اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہی آ سکتی ہے۔ وَصَدَعُ الْقَلْبِ بِأَمْرَيْنِ، اور دلوں میں زنگ دو چیزوں کی بنا پر لگتا ہے، دو چیزوں کی بنا پر، الذنب والغفلہ، دلوں میں زنگ گناہ کی بنا پر اور غفلت کی بنا پر لگتا ہے۔ غفلت کا ذکر تو میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا، اور گناہ کرنے کی پاداش میں دلوں میں زنگ لگتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ ایک ہوتا ہے گناہوں کے کام کرنا اور ایک ہوتا ہے گناہوں کے کام کرنے پر جری ہو جانا اور انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ وہ کام کرنا، شرم و حیا باقی نہ رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، گناہوں کے کام جرأت کے ساتھ کرنے کی بنا پر ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان کے دلوں پر زنگ اور میل آ چکا ہے، وہ ان کے گناہوں، ان کی بدعمالیوں کے پاداش میں۔ تو اس کو دھلنے کے لیے ضروری ہے توبہ اور استغفار کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا۔ وَجَلَاؤُهُ بِشَيْئَيْنِ، اور دلوں کے اس زنگ کو صاف بھی دو چیزوں کی بنا پر کیا جا سکتا ہے، بالاستغفار والذکر، استغفار اور ذکر کے ذریعے۔ فَمَنْ كَانَتِ الْغَفْلَةُ أَغْلَبَ أَوْقَاتِهِ كَانَ الصَّدَعُ مُتَرَاكِبًا عَلَى قَلْبِهِ، فرمایا کہ جب بندہ اپنی زندگی میں اکثر و بیشتر اوقات، جتنی زندگی اس کو ملی ہے، ایک دن کا بھی حساب لگا لیں، ایک دن میں 24 گھنٹے کے اندر اگر اس میں زیادہ اوقات اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل رہا اور غفلت میں اس نے اس کو گزارا تو اسی کے بقدر، اسی کے حساب سے اس کے دل کے اندر زنگ لگتا ہے اور دلوں کے اندر میل آتا ہے۔ وَصَدَعُهُ بِحَسْبِ غَفْلَتِهِ، اور جتنا زیادہ غافل رہے گا اللہ رب العالمین کی یاد سے اس کا دل، اتنا زیادہ اس کا دل زنگ آلود ہوگا۔ وَإِذَا سُدِيَ الْقَلْبُ، اور جب دلوں کے اندر زنگ لگ جائے، بالکل اس کے اوپر دلوں کے اندر زنگ حاوی ہو جائے اور اس کو اپنے لپیٹ میں لے لے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس سے بچائے۔ فرمایا کہ لن تنتبع فی صور المعلومات، کہا کہ جو معلومات ہیں، جو حصی چیزیں ہیں اور جو اصل حقائق ہے، اس کے اوپر اس کی اپنی اصل اور شکل و صورت میں ظاہر نہیں ہوتی، تو وہ فیر الباطل فی صورت الحق والحق فی صورت الباطل، تو وہ باطل کو حق کی صورت میں دیکھتا ہے اور حق کو باطل کی صورت میں دیکھتا ہے، اتنا زیادہ گڑبڑ اس کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ فَإِذَا تَرَاكَمَ لِأَنَّهُ لَمَّا تَرَاكَمَ عَلَيْهِ الصَّدَعُ أَظْلَمَ فَلَمْ تَظْهُرْ فِيهِ صُورَةُ الْحَقَائِقِ كَمَا هِيَ عَلَيْهِ، اس لیے کہ جب زنگ اس کے اوپر بالکل چڑھ گیا اور غالب آ گیا تو اظلم، تو اس کے دلوں کے اندر اندھیرا اور تاریکی چھا گئی۔ انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے، انسان کے اندر اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے آنکھ جو بنائی ہے،
آنکھ سے وہ حق نہیں دیکھتا ہے اور آنکھوں کے ذریعے وہ باطل کی پہچان نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئی ہیں بلکہ ان کے سینوں میں جو دل ہے وہ اندھے ہو چکے، یعنی دلوں کے اندر بینائی ہوتی ہے، دلوں کے اندر بصیرت ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے اور استغفار کے ذریعے اس کو زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ اور جب وہ مر جائے تو پھر اصلی چیزیں اس کی اپنی اصلی شکل و صورت میں اس کے اوپر ظاہر نہیں ہوتی ہیں، یعنی حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے۔ فَلَا يَقْبَلُ حَقَّ وَلَا يُنْكِرُ بَاطِلًا، فرمایا کہ وہ حق کو قبول بھی نہیں کر سکتا ہے ایسی شکل و صورت میں، ایسی حالت میں، ایسی کیفیت میں اگر گرفتار ہو جائے تو وہ حق کو قبول بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وَلَا يُنْكِرُ بَاطِلًا، اور کسی باطل پر نکیر اور اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے اندر اتنی بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کو یہ توفیق نہیں ملتی ہے کہ وہ باطل کو باطل کہہ سکے۔ وَهَذَا أَعْظَمُ عُقُوبَاتِ الْقَلْبِ، فرمایا کہ یہ دلوں کی سزاؤں میں سب سے بڑی سزا اور سب سے بڑی عقوبت ہے جو اس دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین کسی کو ایسی سزا میں گرفتار کرے تو اس سے بڑی سزا اور اس سے بڑی عقوبت کوئی نہیں ہو سکتی ہے اس دنیا میں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ آگے انہوں نے یہ آیت کریمہ ذکر کی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ اس کی اتباع اور پیروی نہ کریں، اس کی بات ہرگز نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل و بے پرواہ کر دیا، یعنی وہ غفلت میں پڑا رہا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی، خواہشات نفسانی کے پیچھے چلا۔ ہوا یہ وحی کا ضد ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو دین، جو شریعت، جو قانون قرآن و سنت کی شکل میں آسمان سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا، بالکل اس کے الٹا ہوا ہے، اس کا ضد ہے، اس کا اپوزٹ ہے، یعنی اپنی منمانی زندگی گزارنا یہ وحی کے بالکل خلاف ہے۔ تو فرمایا کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرے اور جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل و بے پرواہ کر دیا، آپ اس کی بات ہرگز نہ مانیں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور اس کا معاملہ حد سے آگے بڑھ چکا ہے، یعنی ایسے لوگوں کی بات ہرگز نہیں ماننی چاہیے۔ دوست بناتے وقت ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ دوست اس پر اللہ کا ذکر غالب ہے، کتاب و سنت کا علم غالب ہے، یا پھر اس کے اوپر غفلت اور ہوا پرستی یہ غالب ہے۔ ان دو چیزوں کو بنیاد بناتے ہوئے اس دنیا میں ہمیں اپنی دوستی کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو حق کو حق سمجھنے اور حق کو حق کی صورت میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور رب العالمین باطل کو باطل کی صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے دلوں کے اوپر ظاہر فرما۔ رب العالمین حق کو قبول کرنے اور باطل سے کنارہ کش رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔